still remember all the lessons he taught me. Growing up, learning how to be like my old man. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी फादर्स डे। और आज इस ख़ास प्रोग्राम में हम डॉक्टर आसिम मकसूद और उनकी फैमिली के साथ ये फादर्स डे मना रहे हैं। और डॉक्टर सैयद आसिम मकसूद, उनकी मिसेस डॉक्टर तुरे शहवार और आप सैयद मोहम्मद आसिम और मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली और डॉक्टर सैयद आसिम मकसूद की ज़बानी हम सुनते हैं कि ये कितने अच्छे फादर हैं और इनके बच्चे जो हैं इनके बारे में क्या कहते हैं और एक अच्छे फादर की खुसूसियात क्या होती हैं, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको और सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस इन द शो। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे बाप की जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो सकती है वो अपने बच्चों का बेहतरीन दोस्त होना है। जी, आप जब तक अच्छे फादर नहीं हो सकते जब तक आप अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त ना हो। जी, और आपके बच्चे आपके साथ इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपना किसी भी किस्म का कोई भी इशू आपके साथ खुल के डिस्कस कर सकते हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि सबसे डिफरेंट और सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। वरना बाकी तो सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो तो हर शख्स पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़गार कमाने के लिए बाज़ औक़ात वालिद स्पेशली इस कदर बिज़ी हो जाते हैं कि वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को वक्त देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों के साथ अच्छी मेमोरीज़ डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, और सबसे बढ़कर ये कि आप उनके बेहतरीन दोस्त हो। सही बात है, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि इनको एज अ फादर आप कैसे देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? डॉक्टर आसिम बहुत अच्छे लविंग केयरिंग पर्सन तो हैं ही, लेकिन मैंने वाकई ये देखा है कि इन्होंने अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह रखा है। ठीक है। और मोस्टली मेरा ख्याल है मोस्टली मैं बैड कॉप रही हूँ। डिसिप्लिन करने का जो एक था ना, वो रोल मैंने निभाया। वो भी चाहिए होता है, वो भी था इनका। जी, जी, लेकिन शायद वो कभी आया नहीं टाइम कि इनको डिसिप्लिन करना पड़े, क्योंकि मैं ही उस रोल में रही और ये ज़्यादा फ्रेंडली रहे बचपन में भी। ठीक है। क्योंकि कभी अवे भी होते थे तो फिर ये जब आना होता था इनका तो फिर बच्चों के साथ लाड करना, और बच्चे भी मोस्टली इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि बाबा को अगर कोई चीज़ कह दी ना तो फिर वो मना नहीं होगी। अच्छा, ही इज द लास्ट वो है ना कि बाबा ओके कर दें तो देन ओके। तो आसिम ने बहुत माशाल्लाह कहते ना वो हर चीज़ सहूलत प्रोवाइड करना, वो तो इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया ही है। वो तो हर फादर का एक फ़र्ज़ होता है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उनके कानों पे जिम्मेदारी डाली है कि बेगम और बच्चों का ख्याल रखें, प्रोवाइड करें हर चीज़। वो तो माशाल्लाह इन्होंने निभाया ही है रोल, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत में माशाल्लाह बहुत कहते हैं कि एक बाप भी अपने बच्चों के लिए एक पैगंबर का दर्जा रखता है। जी, जी। और एक एज ए रोल मॉडल ना, घर में एक रोल मॉडल होता है कि बच्चे जो देख रहे होते हैं ना कि डैड जैसे कर रहे हैं हमें भी वैसे ही करना है। डैड को अच्छी आदतें हैं तो जाहिर है बच्चे वही अच्छी आदतें अपनाते हैं अपने अंदर। तो मतलब आसिम नहीं, मैं कहूँगी कि हर फादर को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए घर में कि वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करें, वो अपनी मॉम को कैसे ट्रीट करें। आसिम ने अपनी मम्मा को हमेशा बहुत अच्छा ट्रीट किया। बच्चों ने अब यही देखा है ना कि हमारे डैड ने अपनी मॉम को कैसे ट्रीट किया, तो उन्होंने उनसे लर्न किया है कि हमने भी अपनी मॉम को इसी तरह ट्रीट करना। तो एक घर में बच्चों को एक अच्छा रोल मॉडल मिलेगा तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। और आई थिंक बच्चियों के लिए शायद मॉम्स होती हैं रोल मॉडल के, वो देखती हैं कि मम्मा किस तरह काम कर रही है, मम्मा किस तरह कुक कर रही है, किस तरह ड्रेस कर रही है। लेकिन आई थिंक बच्चों के लिए, लड़कों के लिए खास तौर पे डैड्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम अपने वतन से बाहर हैं, दूर हैं,
اس کو بھی, اس وطن کو بھی ہم نے اپنایا ہے رہنے کے لیے, اور تعلیم و تربیت بچوں کی بھی یہاں کر رہے ہیں. تو بیک ہوم پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ اور بزرگ بھی, رشتہ دار جیسے خالہ, چچا, ماموں, یہ لوگ بھی تھے, تو وہ بھی تربیت میں اپنا ایک رول ان کا بھی ہوتا تھا. تو یہاں ان چیزوں کو, ان سب رشتوں کو ہم مس کرتے ہیں. بالکل, بہت زیادہ. تو پیرنٹس ہی رہتے ہیں جو بچوں کو ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. وہی نا, تو بچوں کے سامنے دو کون سے بڑے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ, یہ دیکھیں نا کہ وہ اگر اب بہت بھی آپ جاتے ہیں تو سال میں ایک وزٹ کرتے ہیں پاکستان, دادا دادی سے ملاتے ہیں, نانا نانی سے ملاتے ہیں, لیکن موسٹلی بچے کہنے واچ کر رہے ہیں مام کو اور ڈیڈ کو. تو اگر مام اینڈ ڈیڈ اچھا ایز اے رول ماڈل ہوں گے تو بچے ویسے ہی بنیں گے. تو جیسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم, اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کیا کوئی اسکیجول ویسا رکھتے ہیں؟ دینی تعلیم کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا ماں باپ دونوں کے سر ہے. جی, چونکہ بچے زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری شہوار نے بہت احسن طریقے سے ادا کی ہے, اور ان کی عمر کے حساب سے جتنا دین ان کو معلوم ہونا چاہیے اتنا ان کو کما حق وہ ماشاء اللہ ان کو ان کے علم ہے, اور بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں, اور کبھی کہنا نہیں پڑتا. کوئی نماز اگر مس بھی ہو جاتی ہے بعد میں اس کی گنتی پوری کرتے ہیں, قضا کر لیتے ہیں, یا اور کبھی میں گھر پہ ہوتا ہوں تو ہم باجماعت نماز بھی کرتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ سلسلہ ہم نے گھر میں جاری اپنے رکھا ہوا ہے. اچھی بات ہے. اور بیٹا آپ کیا تعلیم میدان میں کیا کر رہے ہیں بچے, آپ کچھ بتائیں گے؟ میں اسٹون برگ یونیورسٹی میں سائیکالوجی میجر کر رہا ہوں. میرا تیسرا سال شروع ہوگا اگست میں. تو میرے بابا نے مجھے میڈیسن کے بارے میں نا کافی چیزیں بتائیں بچپن سے. بچپن سے 4-5 سال سے نا مجھے پتا تھا کہ میرے بابا ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے ہلکی پھلکی. لیکن جب میں 10-12 سال کا ہوا, میں ٹین ایج ایئرز میں آیا, پھر یہ آئیڈیا میرے میں سولیڈیفائی ہو گیا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے کتنا ہارڈ ورک کیا ہماری تعلیم کے لیے, تاکہ ہمیں اچھی تعلیم ملے, ہماری اچھی تربیت ہو, اور انہوں نے ہی میرے لیے پیشن ڈیولپ کیا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں. تو انشاءاللہ. آپ کو کیسا لگا پھر؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی میری زندگی کا کام ہے, میری ڈائریکشن انہوں نے متعین کر دی, آپ کو ایک ڈائریکشن دے دی کہ کدھر جانا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک گائیڈنگ ہینڈ دیا, کیونکہ ان کے بغیر میں پتہ نہیں کیا کرتا, میں کون سی فیلڈ کے لیے جا رہا ہوتا. لیکن انہوں نے میرے جو فیلڈ ڈائریکٹ کیا میرے لیے, وہ اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. بہت اچھی ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اسٹارٹنگ اگست میڈیکل اسکول کی کلاسز اسٹارٹ کر رہا ہوں نائکام میں. اچھا, سو آئی ایم بزی ود دیٹ. ابھی پچھلے اس پورے سال میں نے ایکچولی بابا کے ساتھ ہی کام کیا سٹی این ڈی کلینک پہ. اچھا, تو جب یہ پینڈیمک چل رہا تھا تو ہم دونوں فرنٹ لائنس پہ کام کر رہے تھے, اینڈ دیٹ واز اے ویری انسپائرنگ ایکسپیرینس. میں نے فار دا فرسٹ ٹائم دیکھا کہ میرے فادر جو ہیں ورک پلیس پہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں. جی, تھوڑا سا it was a bit funny calling my own dad Dr. Masood جی, the whole day. I know. لیکن بہت مزہ آیا, بہت سیکھنے کو ملا, جی, اینڈ بس just seeing my dad in action بہت انسپائرنگ تھا, بیکاز بابا ہمیشہ سے اسٹوریاں تو سناتے ہی تھے کیا اپنی میڈیسن کی, کیا انہوں نے آج پیشنٹس کو دیکھا کیا نہیں دیکھا, لیکن ان کے ساتھ بالکل کام کرنا, ان کی ہیلپ کرنا, this is a whole new experience and I'm grateful for it. اچھی بات ہے. تو ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عاصم مقصود جو ہیں بہت اچھا گاتے بھی ہیں, لیکن آج انہوں نے معذرت ظاہر کی ہے. تو لیکن یہ کہ جیسے آپ کو شوق ہے اس طرح آپ وہ شوق بھی ہے, بچوں میں بھی آیا ہے. سنی ماشاء اللہ بہت اچھا گانا بھی گاتے ہیں, گیٹار بھی بجاتے ہیں, سنائیں گے آپ. اچھی بات ہے, آپ سے سنیں گے. اور میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ کہیں گانے کو اچھا بھی کہتے ہیں, اوپن مائنڈیڈ لیتے ہیں, کہاں کچھ لوگ مختلف سوچیں ہوتی ہیں. لیکن یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے زندگی کی کوئی بھی ہابیز ہوتی ہیں جیسے, تو اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ بالکل ایک ہابی ہے, ایز لانگ ایز آپ کی تعلیم میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہ آتا ہو, جی, اور آپ کی اگر کوئی نمازیں ضائع نہیں ہوتی اس کی وجہ سے, تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
کچھ سنیں پھر آپ سے. جی انہوں نے ہی مجھے سکھایا گٹار پلے کرنا, تو اور یہ بہت یوزفل چیز تھی میرے نا کالج کے پیرنٹس کے سامنے, کیونکہ جب میں بہت اسٹریس آؤٹ ہوا ہوتا تھا, یہی میرا اسٹریس ریلیف تھا کہ ایگزام آ رہا تھوڑا سا اس کے تھرو میں ریلیکس ہوتا ہوں. تو میں آپ کے لیے گانا ڈیڈیکیٹ. ہاں ضرور. Got a lot to learn from my old man. Very nice. Beautiful, beautiful. بہت اچھے, بہت اچھا میسج بھی آپ نے دیا اس میں. بہت اچھا. یہاں پہ جتنے بھی اور لوگ رہتے ہیں فیملیز میں, اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس اپنی رہنمائی کا حق ادا کر رہے ہیں بچوں کے لیے؟ اس کا جواب دینا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں, لیکن میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ اس بات کے اوپر خاصا دھیان دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں بچے اور بچیاں, انہیں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بچے اپنے باپ کو یا ماؤں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان جیسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنی تمام مصروفیات سے نکال کے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں, ان کی غلط باتوں پر ان کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ طریقہ اچھا نہیں, اچھی باتوں پر ان کو شاباش دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ بھی ہے کہ میں نے جیسے پہلا بھی کسی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان ضرور سکھائیں. جی بے شک. انگلش تو وہ جب کالج جاتے ہیں تو وہاں بولتے ہیں, دن بھر اسکول جاتے ہیں. اردو بولنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہماری زبان ہے یہ ہمیں ہمارے مذہب کے ساتھ اور ہمارے کلچر کے ساتھ بائنڈ کر کے رکھتی ہے. امیجن اگر آپ ایک لمحے کو غور اگر اس تصور کریں کہ ہم ایک ایسی فیملی میں ہوں جہاں بچے اردو کا ایک لفظ بھی نہ بولتے ہوں, جی, تو آپ کیا ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی کلچر کو یا مذہب کی پریکٹس بھی کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے.
تو یہ میرا آج کا پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور ضرور اردو سکھائیں, اپنی زبان سکھائیں, اپنا کلچر سکھائیں, اپنا مذہب سکھائیں. یہ بس بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ گھر میں سم ٹائم بچوں کے والدین کے اسکیجول نہیں مل رہے آپس میں, بچوں کو بہت ارلی اسکول کے لیے بھاگنا پڑ جاتا ہے, یا پیرنٹس بہت ارلی جا رہے ہیں, شام کو جو ہے لوٹ رہے ہیں, ظاہر ہے بھوک وغیرہ لگی ہوتی ہے, جو پہلے پہنچا اس نے کھانا کھا لیا, کوئی بعد میں آیا. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے کہ آدمی پھر بھی اگر ہو سکے تو شام کو یا ویکینڈ پہ کوئی ٹائم ایسا رکھا جائے کہ جہاں آپس میں بیٹھا جائے, سب لوگ بیٹھیں اور شیئر کریں. اور بلکہ چلو دیر سے بھی آتے ہیں, دن میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے بچوں سے پوچھا جائے, بیٹا آج آپ کا اسکول میں کیا ہوا, کچھ اچھا ہوا, کچھ نہیں اچھا ہوا, یہ ساری چیزیں. اور کوئی چیز آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی تھی؟ بالکل جی, یا اس کے مسائل پوچھیں بچوں کے, انہیں کوئی مسئلہ ہے, یا کون سی چیزیں ایسی تھی جو آپ کو ایکسائٹ کر رہی تھی, یا اسٹڈی میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جہاں آپ یعنی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو چونکہ فیلڈ ایک ہے میڈیسن کا, آپ لوگوں نے کیا ہے, تو اور آپ کو امی ہیں ابو ہیں دونوں. آج کل اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کے پاس اسکرینز آ گئی ہیں, جی, لیپ ٹاپس آ گئے ہیں, فونز آ گئے ہیں, ٹیبز آ گئی ہیں. سو بہت 24 آورز میں سے زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ ہاف این آور فار ایچ ادر آپ ضرور نکالیں, جی ایٹ لیسٹ آن اے کپ آف ٹی, یا کوئی شو دیکھ لیں مل کے. آئی مین اٹس ناٹ آلویز دا ڈسکشن, کوئی ایسا کوئی میوچل انٹرسٹ کا شو نکال لیا, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کچھ آپ اپنی کہہ دیں, کچھ سن لیں. بچوں کو ڈیفینیٹلی آج کل اگر کسی بلینگ کا سامنا ہے, مدرز اینڈ ڈیڈس کو ضرور پتا ہونا چاہیے, اور آپ ان کو یہ کانفیڈینس دیں کہ بیٹا وی آر آلویز ہیئر فار یو, بجائے اس لیے کہ وہ بچے اپنے اندر دبائیں یا کسی اور کو بتا کے کوئی اور باہر کوئی ایسا دیکھیں اپنا ریسکیور. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پیرنٹس آر آلویز ہیئر فار اس. یہ میسج بچوں کو. I can attest to this fact کہ family time کتنا important ہے. And actually Baba enforces it the hardest in our family کہ family time ہمیں کرنا ہے, because کالج جب میں انڈر جا رہا تھا اور بہت دن اسٹریسفل بھی تھے, پورے دن پڑھائی کر رہے ہیں, اور کبھی کبھار ماما بابا جو ہیں وہ نیچے بلا دیتے, چائے پی لو ہمارے ساتھ, اور انوائنگ لگتا تھا یار مجھے پڑھائی کرنی, کیا ہے چائے پلانے بلا رہے ہیں. لیکن وہ 15 منٹس اور 20 منٹس میں بیٹھا تھا, they renewed my spirit, they invigorated my desire to continue further and study further. So it's very helpful and very useful to have family time. اچھا, یہ تو بچے جب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں کہ وہاں پہ بڑا چیلنجنگ بچے ہیں, ہوتا ہے ایسے جیسے کچھ آرٹزم کا شکار ہیں, کچھ بچے پبلک اسکولوں میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا پیرنٹس کو کہ وہ کسی کچھ چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور شروع میں نے دیکھا ہے کہ بچے والدین صرف ان کو مار پیٹ کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں, لیکن سم ٹائم وہ اتنے بچے ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کی بات کرنے کا انداز بگڑ گیا ہے, سو مینی تھنگس. تو میں اور چیزیں بھی دیکھتا رہتا ہوں, رپورٹس دیکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ آپ عام بچوں سے بھی زیادہ افیکشنیٹ ہو جائیں, کیونکہ وہ جو ہے آپ کی ہی غیر توجہ سے کیا کہتے ہیں ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں. تو وہ جیسے ایک مریض ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ جیسے کسی پیشنٹ کے ساتھ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, اس سے بات بھی اس طرح سے کریں گے, تو آہستہ آہستہ اس کو ریئلائز کرائیں. اور ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ کہ وہ آپ کی بالکل. اور میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ایڈ کروں گی کہ بچے پہلے دن سے ایسے نہیں ہو جاتے نا, اٹس اے گریجول پروسیس. جی سو اٹس ناٹ اے اوور نائٹ تھنگ جی کہ آپ رات کو سوئے بچے ایسے ہو گئے نا. جی
سو اگر آپ بچوں کے کوئی ایٹیٹیوڈ میں چینج کریں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشل چلڈرن, وہ تو ایک آبویسلی ایک وہ ان کا تو ایک فنامنا الگ ہی ہے نا, یو ہیو ٹو لائک آبویسلی, لیکن میں ایٹیٹیوڈس میں اگر چینج آ رہا ہے یا آپ کو دکھ رہا ہے کہ کسی بیڈ ہیبٹ میں ہو رہے ہیں بچے, اٹس ناٹ این اوور نائٹ تھنگ, آپ کو فیل ہو جاتا ہے, اسپیشلی مامس کو تو بچوں کی ایک پارٹ سے ہی فیل ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ چینج کمنگ آن. تو اور دوسرا یہ کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن کیسا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. بچوں کی ایک اچھی پرورش کے لیے ان دونوں کو سیم پیج پہ ہونا ضروری ہے, کہ اگر میں بتا رہی ہوں کہ میرا بچہ مجھے لگ رہا ہے ڈفرینٹ, تو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی تو اس کو بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹے کہ کیا چل رہا ہے آج کل آپ کی لائف میں. ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بتا رہی ہوں اور ڈیڈ سن ہی نہیں رہے, یا ڈیڈ اتنے بزی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں, اور میں چاہ رہی ہوں کہ وہ انوالو ہو اس چیز میں. میں نے دیکھا ہے اکثر پاکستان میں بھی یہ اب آ رہا ہے, جن کے بچے جن کے باپ باہر ہوتے ہیں کمانے کی وجہ سے, مام سنگل پیرنٹ ہی ہوتی ہیں, وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کسی ٹائم پہ وہ باپ سر پہ آ جائیں بچوں کے نا, کہ بچے ایک بڑے ایج پہ آتے آتے باپ کا سایہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے, بہت ضروری چیز ہوتی ہے, اور اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. منی کی ناٹ ریپلیس دیٹ. یہ درست ہے. میں ایک دفعہ ایک اسٹوری دیکھ رہا تھا جو جیسے ایک پائلٹ کی کہانی تھی, تو پی ٹی وی کا پلے تھا, تو اس میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی جب وہ جاب پہ بندہ ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے, تو کبھی وہ گھر پہ آئے بھی تو اس کو ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا بچوں کے لیے کیا, تو جب ریٹائر ہو کے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. تو اب بچے کہتے ہیں وہ ان کے پاس ٹائم نہیں, وہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نہیں تھے, تو ہاں, تو وہ ایک عجیب سا المیہ میں نے دیکھا اس وقت وہاں. تو لیکن یہ کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھ کے, اگر یہاں پہ بھی کچھ ہمارے دوست جو ہیں کچھ اوور نائٹ جاب کر رہے ہیں مختلف اوقات میں, ایون ہسبینڈ وائف نہیں مل پاتے ویکینڈ کے بغیر, کچھ کے ویکینڈز بھی بزی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے میڈیکل فیلڈ بھی ایسا ہے, اس میں بھی چونکہ 24 آور 7 میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی فیملیز پھر اس حساب سے بہت اچھی ہیں کہ بہت کم پرسنٹیج ہے پاکستانی فیملیز کی کہ جہاں ماں اور باپ دونوں جاب کرتے ہوں. تو موسٹلی جیسے پاکستان کا ہے یہاں بھی اسی طرح ہی پاکستانی فیملیز میں ہے کہ موسٹلی فادر جاب کرتے ہیں. اور مجھے اکثر میں دیکھتا ہوں کلینک پہ کہ وہ بچے کو لے کے آ رہی ہے ماں کہ جی مجھے ڈے کیئر والوں نے کال کیا, چھوٹا سا بچہ 6-7 مہینے کا 8 مہینے کا, تو پتہ چلتا ہے کہ جب تھوڑی سی آپ پوچھیں تو کہ جی فادر جاب پہ ہے, مجھے بھی جاب پہ جانا پڑتا ہے, تو ہم بچوں کو ڈے کیئر چھوڑ کے جاتے ہیں, ابھی بچے چھوٹے ہیں اسکول جانے لائق نہیں ہیں. تو ہماری فیملیز میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک آدمی جاب کر رہا ہے, فادر جاب کرتا ہے, ماں گھر پہ ہوتی ہے, اور ماں کی پھر پوری ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے, ان کی شخصیت سازی کی, ان کی کردار سازی کی, اور ان کی تعلیم و تربیت کی, ہر چیز کی ذمہ داری پھر ماں کے اوپر آ جاتی ہے. باپ آتا ہے 12 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کر کے, تو اس کے پاس پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوائے ویکینڈس کے کہ وہ بچوں کو دے سکے. تو اس حوالے سے زیادہ ذمہ داری پھر ماؤں پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز اور پوچھوں آپ سے, چونکہ ہم اس وطن میں رہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کی فیبرک کا حصہ بنے, تو جیسے الیکشنز کے دن آتے ہیں تو آپ یہاں بھی لوکل الیکشن یعنی میئر کا اور کونسل میں, یہاں آپ کے علاقے میں بھی کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے؟ علی ماشاءاللہ ہمارے لوکل پولیٹکس میں بہت انوالو ہیں. اچھا یا تو میں یوزلی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں میں کینڈیڈیٹس کی پالیسیز دیکھتا ہوں کہ کسی کیا پالیسی ہے. اچھا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو وچ کینڈیڈیٹ یو ووٹنگ فار. ایسا نہیں کہ بھائی میں اس پارٹی کو فیوریٹ کرتا ہوں تو میں بندے کو ووٹ ڈال دوں. ٹھیک ہے. اینڈ لوگوں کو کافی مسکنسیپشن ہے کہ کنگریشنل الیکشنز یا پریزیڈنشیل الیکشنز جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اٹس ناٹ ٹرو.
جو لوکل الیکشنز ہیں وہ آپ کی لائف پہ زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو کنگریشنل یا پریزیڈنشیل الیکشنز. تو listen, if you're privileged enough کہ آپ کے پاس US passport ہے and you're a US citizen, then I suggest you go vote, because آپ کے پاس as a citizen یہی power ہے, power of the ballot. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی power نہیں ہے. اگر آپ خود وہ power use نہیں کرو گے, then somebody else is going to use it, their power and enforce their viewpoint. That's true. یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کچھ پروگرام بھی ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, پلے کیے ہیں کہ یہ لوکل الیکشنز جو ہیں, کیونکہ ان الیکشنز میں آپ کونسل مین ہیں, میئر ہیں, بورڈ پریزیڈنٹ ہیں, ان لوگوں تک ایک عام آدمی رسائی کر سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ تک جانا تو وہ وہ ٹف ہوتا ہے. تو آپ اپنے علاقے میں اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں, اپنی ووٹ کا استعمال کرتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس ہمارے کتنے, تو یہ افیکٹ کرتا ہے. پھر ہمیں جو ہمارے اپنی اسکولوں کی وہ ادارے جن سے ہم بینیفٹ کرتے ہیں, ہے نا, تو ان میں پھر فنڈس جو ہے اس کے لیے مختص کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اینی ہاؤ بہت اچھا لگا آج فادر ڈے کے دن آپ سے ملنا, اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس دن جو ہے اپنے اپنے باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے, کوئی ڈنر وغیرہ پہ جائیں گے؟ Yes, it's surprising. I mean, we can't go. Yeah. We have presents planned. We have dinners planned. Or you know, Baba نے اتنے sacrifices دیے ہمارے لیے, اتنا work hard کیا ہے, showing appreciation on Father's Day is the least we can do. So, yeah. But like I said, it's confidential. So, ہم آپ کو pictures بھیجیں گے ہم Father. صحیح, اچھی بات ہے. چلیے ایک دفعہ میں سب کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور احسن جی, آپ سب کو بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, امید ہے کہ آپ کو کچھ پازیٹیو فیڈ بیک فرام فادر, فرام سنس, اور ہماری بھابھی جان کی طرف سے بھی ملی ہوں گی. تو امید ہے کہ آپ کا دن بھی اسی طرح خوشگوار گزرے جیسا کہ آج اس وقت ہمارا گزر رہا ہے, ایک اتنی اچھی فیملی کے ساتھ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آئندہ کسی اور اچھے پروگرام میں. اللہ حافظ. I can still remember all the lessons he taught me. Growing up, learning how to be like my old man.